बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अनआम आयत नंबर 137 एंड 138 देखते हैं। इंशाल्लाह इसमें भी मज़ीद हम देखेंगे कि किस तरीक़े से जो है वो अहले अरब ये मुशरिकान मक्का जो है किस तरीक़े से बिदअतें किया करते थे, और मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में बता रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिक ज़य्यन लिकसीरिम मिनल मुश्रिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुरदूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। इनकी इस बिदअत पे, इनकी इस हरकत पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और इसी तरह सजा दिया बहुत से मुशरिकों के लिए कत्ल करना अपनी औलाद का उनके शरीकों के लिए, ताकि वो बर्बाद कर दें उन्हें, और इसी तरह शक और शुबे में डाल दे उन्हें उन्हीं के दीन में। और अगर चाहता अल्लाह तो नहीं वो सब करते ऐसा, तो छोड़ दो उन्हें और जो कुछ भी ये गढ़ रहे हैं, इफ्तरा कर रहे हैं अपनी तरफ से, उसे भी छोड़ दें। आयत नंबर 138। वक़ालू हाज़िही अनआमुम व हर्सुन हिज्र ला यतमउहा इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम व अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा व अनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून। और उन्होंने दावा किया कि ये मवेशी, जिन मवेशियों को अल्लाह ने हलाल किया है उसके बारे में कहते हैं, और खेती के बारे में कहते हैं कि ये जो है ममनू है, यानी कि ये महफूज है या रोक दिया गया है, नहीं इसमें से खा सकता है मगर वही जिसे हम चाहें। अपने झूठे ख्याल की बुनियाद पर वो ऐसी बातें क्या करते थे। और कुछ मवेशी हराम कर रखी है उनके पीठों पर सवारी करना, और कुछ मवेशी नहीं वो लेते हैं उस पर अल्लाह का नाम, झूठ बोलते हैं ये अल्लाह पर। नाउज़ बिल्लाह ये कहते हैं कि ऐसा हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये सब झूठ गढ़ रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं मुझ पर। ज़रूर सज़ा देगा उन्हें उनकी ये जो इफ्तरा कर रहे हैं, जो झूठी बातें कर रहे हैं, तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें ज़रूर सज़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुक्म से 136 हमारा हो गया था। 137 में भी इंशाल्लाह देखते हैं कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मज़ीद और जो है यानी कि रस्म और रिवाज के नाम पे लोग जो है वो दीन में नए नए काम करते रहते हैं। मुश्रिकान मक्का की कुछ अक़ीदे की तरफ इशारा किया गया है, उनकी कुछ रसूमात की तरफ इशारा किया जा रहा है। जैसे कि पीछे हमने आयत में देखा 136 में कि ये जो है
یعنی کہ اپنے شرکاؤں کا حصہ رکھتے تھے، اپنی ان کی جو بھی مطلب کمائی ہوا کرتی تھی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی رزق دیا ہوا ہے اس میں سے یہ اس طریقے کی جو ہے وہ اپنے گمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں تمہارا گمان، یہ تمہارا، یہ بھی زعمہم، ان کا اپنا من جو ہے من دھڑک باتیں ہوا کرتی تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایسی کوئی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ غور کرے، آپ کو یہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کیا بے وقوفی ہے نا اس طریقے سے، لیکن آج دیکھیے کہ بہت قریب قریب سے آپ اگر دیکھیں تو ہمارے سماج میں بھی یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یس ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے، اچھا یہ نہیں تو اس طریقے کی اگر ہم نہیں کرتے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگ آج دیکھیں کہ اگر سمجھے کہ دین اور دنیا میں سے اگر کسی کام کو ان کو چوز کرنا ہے تو obviously لوگ جو ہے وہ دنیا کے کام کو چوز کرتے ہیں، دین کے کام کو نہیں کرتے۔ بہت ساری ایسی مثالیں تو یہاں پہ جو ہے ٹو دا پوائنٹ ہے، اگر اس کو نہ لیتے ہوئے ہم صرف اپنے اوپر بھی غور کریں کہ ہم بھی اس طریقے کی تو نہیں ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی ایسی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق انسان مار ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ کوشش کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور بدعت کی طرف ان کے اشارہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 137 میں، کذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، اوہو کیوں بھائی، شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم۔ کتنا بڑا خلاصہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک پہلی بات تو آپ کلیئر کر لیں، کسی کافر کی بات نہیں چل رہی ہے۔ کافر تو خیر ٹوٹلی انکاری ہوتا ہے نا اللہ کا، آخرت کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا۔ یہاں پہ مشرک کی بات چل رہی ہے۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کے بندوں کو بھی اس کی عبادت میں شریک کر لیتا ہے۔ اور اکثر جو لوگ دیکھیے شرک کرتے وہ انکار کرتے اس چیز کا، نہیں نہیں بھائی ہم تو نماز اللہ کے لیے پڑھتے، یس ڈیفینیٹلی تم پڑھ رہے نماز اللہ کے لیے، لیکن وہ نماز خالص اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لوگ آج سمجھتے ہیں دین مطلب بس نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، ہو گیا، نہیں۔ دیکھیے کہ دین آپ کے ہر عمل میں جھلکنا چاہیے۔ آپ کا سونا اللہ کے حکم سے ہو، آپ کا جاگنا اللہ کے حکم سے ہو، آپ کا کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں آپ کا دین جھلکنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کا حال بالکل الٹا ہے، بالکل ہی۔ دیکھتے ہیں آگے ان کی کیا حرکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اسی طرح سجا دیا بہت سارے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولادوں کا ان کے شریکوں نے۔ اسی طریقے سے مراد کیا ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے ساتھ اس طریقے کے جو ہے وہ مشرکانہ حرکتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے شریکوں کا بھی حصہ رکھا کرتے تھے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے جو شرکا ہے، جو یہ بڑی بڑی ہستیوں کو پکارتے ہیں، یہ جن کو اپنا بزرگ مانتے، ولی مانتے ہیں، اور اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اور یا پھر اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کا بھی حال ایسی تھا کہ اولاد کا قتل کرنا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے بڑا ڈیکوریٹ کر دیا تھا، مزین کر دیا تھا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کس طریقے سے پتہ ہے؟ وہ خود وہ ہستیاں آ کر نہیں بولتی ہیں، بلکہ ابھی کیا ہوتا ہے پتہ ہے کس طریقے سے؟ ایسے کہ فار ایگزامپل کہ ایک عورت ہے، اس کو بچہ نہیں ہے، اب وہ یہاں ماتھا ٹیکے، وہاں ماتھا ٹیکے، جب انسان کو کمی ہوتی ہے نا تو وہ لوگوں کی پیئر پریشر میں بہت آ جاتا ہے، اور یہی چیز نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ دیکھیے ایک کتاب نہیں سیکھا ہوا انسان اور سیکھا ہوا انسان جو سیکھ جاتا ہے وہ بندہ بڑا بنداس ہو جاتا ہے، لوگوں کے پیئر پریشر میں نہیں آتا ہے، نو میں نہیں آ سکتا، میں یہ بات نہیں مان سکتا، وہ نہیں مان سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو سارا خلاصہ ہوا چکا رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے۔ چلیں اب کیا ہوا، ایک عورت ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، دین اس کو کوئی مشورہ دیتا ہے جاؤ بھائی وہاں پر جا کے ماتھا ٹیک لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو تو تمہیں بچہ مل جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے بتائے کہ وہ فلاں جگہ پر اس نے ماتھا ٹیکا، اب اللہ کے حکم سے اس کو اولاد ہو گئی، اس کو بچہ ہو گیا، اس کی تھنکنگ، اس کی تھاٹ کیا ہوتی پتہ ہے آپ کو؟ چونکہ یہ نعمت مجھے یہاں پر ماتھا ٹیکنے سے ملی ہے نا، تو لو چلو میں اس بچے کو وقف کر دیتی ہوں، یہ جو ہے بابا جی ان کے لیے۔ ایسے نہ جانے کتنے کیسز پتہ آپ کو دیکھنے ملتے، کتنے سارے کیسز۔
چونکہ میرے نصیب میں یہ تھا نہیں، یہ بابا جی کے نصیب سے مجھے مل گیا، تو میں یہ بابا جی کے لیے، یہ ولی صاحب کے لیے، یہ پیر کے لیے، بزرگ کے لیے میرے اس بچے کو جو ہے وہ وقف کر دیتی ہوں۔ اور یہ ہوا کرتا تھا اولاد کا قتل کر دینا۔ یہ مشرکوں کا ایک، یعنی کہ ایک جگہ پر ان کی ایک بت تھا جس کو یہ پوجا کرتے تھے اپنے بزرگوں کے نام پر، بال اس کا نام تھا۔ اس کی جو مورتی تھی نا، بس یہی فرق ہے، دیکھیے کہ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ بھائی کھڑی مورتی کو پوجتے، آج کا مسلمان مورتی کو لٹا کے پوج رہا ہے، اتنا سا فرق ہے۔ اب اس کے ہاتھ کی پوزیشن مطلب کیسی تھی پتہ ہے؟ جیسے سمجھے کہ آپ ہاتھ باندھ لیتے، تھوڑا سا گیپ رہتا ہے نا اس کے اندر، ویسے ہی اس کے ہاتھ کی پوزیشن تھی۔ اب کوئی وہاں آ کے جو ہے وہ منت وغیرہ مانگتا تھا بہت منتیں سے، اور اسے بہت آرزوؤں سے اور بہت دعاؤں سے وہاں جا جا کے ماتھا ٹیک ٹیک کے اگر کسی کو جو اگر بچہ ہو جاتا تو یہ رسم تھی وہاں کی۔ کیا رسم تھی؟ تمہارا جو بھی پہلا بچہ آئے گا تم لا کے یہاں پہ اس کی بلی چڑھا دو گے۔ لا کے تو اس کے پیدائشی بچے کو لا کے اس کے گود میں ایسا رکھتے تھے اس مورتی کے، اور وہ کتنا بڑا اونچے قد کا وہ مورتی، وہ اسٹیچو، اس کے ہاتھ کے گیپ سے وہ بچہ گرتا اور مر جاتا، پیدائشی بچہ۔ آپ سوچے ذرا کیا ہے یہ؟ اور یہ وہ بڑے شان سے کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے ان کے شرکاؤں نے یعنی کہ ان کے جو مرید ہوا کرتے تھے ان کی اولادوں کا قتل کرنا، ان لوگوں نے اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ جھانسے میں لے رکھا تھا۔ آج کے ٹائم پہ بھی بہت ایسا، وہ مجھے بابا جی پہلے اولاد دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، تو میں جو ہے وہ اس بابا جی کے نام پہ وقف کر دوں گی۔ کچھ لوگ ایسی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اگر بچہ ہو گیا تو میں اس کو جو ہے نا اپنے پیسے سے کپڑے نہیں پہناؤں گے، اور پھر اس طریقے سے مانگ کر تو اس سے اسے جبا جبا سب مانگ مانگ کر تو اس بچے کو پہناتے ہیں۔ آپ سوچئے کیا یہ بچے کی تربیت، یہ بچہ ان فیوچر کیا کیا بن کے نکلے گا؟ سوچئے آپ ذرا، 7 سال کی جو ہے تک کی جو ہے عورتیں اس طریقے کی جو ہے منتیں کرتی کہ 7 سال تک ہمارے اس بچے کو ہم جو ہے وہ مطلب مانگ مانگ کر ہی پہناتے رہیں گے۔ سوچئے آپ ذرا کیا اس بچے کا، اس کا کیریکٹر کیا ڈیولپ ہوگا، کیا وہ سیکھے گا بچہ؟ 7 سال کی عمر تو بہت یعنی کافی بڑی عمر ہو جاتی ہے بچے کی، نہ جانے لوگ کیا کیا منتیں کر لیتے ہیں اسی چکر میں۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ بہت، یعنی دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنایا ہے، جن لوگوں نے اس طریقے کی جو آستانے کھول رکھے ہیں، کیا جن لوگوں نے اپنا بزنس اس کو بنایا ہے، وہ لوگوں کی کمزوری کو پکڑتے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آیا جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں، بھائی کیوں جاتے ہو، کیا ہے ایسا ویسا نا، تو پتہ ہے آپ کو کہ اگر ایک لڑکی، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی کمزوری کو پکڑ لیا، اب اس کو اپنے جھانسے میں لیں گے، جاؤ تم وہاں سے مہندی لا کے اپنے ہاتھوں میں لگا لو تمہاری شادی ہو جائے گی، تم وہاں کی چوڑیاں لا کے جو ہے وہ ہاتھوں میں پہن لو تمہاری شادی ہو جائے گی۔ بیچاری بچی کی آج تک تو شادی بھی نہیں، 40+ ہو گئی، ہاں وہ مہندی والے کا کافی بزنس بڑھ گیا، اس چوڑی والے کا بھی بزنس چلا گیا، بھائی اس کی تو جیبیں بھر گئی کافی، اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کی عقل پہ اتنے پردے پڑے ہوئے، افسوس ہوتا ہے کہ کیسا مسلمان ہے آج کا، اتنی بے تکی باتوں پر، اتنا اس کا ایمان کمزور ہے کہ اتنی بے تکی باتوں پر عمل کر لیتا ہے ایسے ایسی چیزوں سے۔ تو لوگ دیکھیے کہ جب انسان اتنا سائیکو جان رہا ہے ایک دوسرے کا، تو آپ سوچیں کہ رب تعالیٰ یہاں پہ سائیکو بیان کر رہا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اللہ نے ریزن بھی بتا دیا ہے کیوں کیوں ان کے جو ولی، ان کے پیر، ان کے جو بزرگ ہیں ایسا کرواتے ہیں ان سے، لیُردُہُم، تاکہ وہ برباد کر دے انہیں، اور اس طرح شک و شبے میں ڈال دے انہیں ان کے ہی دین میں۔ استغفر اللہ۔ آگئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے چال کا یہاں پہ ریزن بتایا، کیوں ایسی چالیں چلتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیوں ان کی بے بسی کا ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اس لیے کہ وہ چاہتے وہ برباد کرتے ان کو۔ یقین کریے ہر مشرک کو میں نے بڑا بے حال دیکھا ہے، برباد ہی دیکھا ہے، میں نے کبھی اس کو آباد نہیں دیکھا۔ اتنا پریشان حال، دنیا کی سارے عیش و آرام اس کے پاس ہونے کے باوجود پریشان حال بالکل۔ آج یہاں ماتھا ٹیکنے جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج ادھر جانا ہے، آج اس کا یہ دن منانا ہے، اس کا وہ کرنا ہے، اس کا وہ کرنا ہے۔ اللہ کی پناہ، کبھی اس کو اللہ یاد نہیں آتا، اس کو رب یاد نہیں آتا ان سب چکروں میں، جھمیلوں میں پڑ کے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ،
اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کرتے. ناؤز باللہ اس آیت کا بالکل یہ حصہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ناؤز باللہ یہ سب اللہ کی مرضی سے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ بالکل مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو حکم دیا ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو انہیں بھی چھوڑ دو، اور جس جھمیلے میں یہ پڑے ہوئے ہیں، جس جھوٹ میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، اسی میں ان کو پڑے رہنے دو، چھوڑ دو انہیں. کلیئرلی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور خود تم جو ہے وہ دین کی روشنی پر عمل کرو، کیونکہ لوگوں کے ایسے جھمیلوں میں تم پڑو گے تو ان کے اندھیروں میں تم بھی کھو کر رہ جاؤ گے. اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کے پیئر پریشر میں نہیں آنا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ تمہیں جو دین کی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملی ہے، تم اس پر عمل کرتے رہو. سوچے ذرا، یعنی اس طریقے سے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اتنے یعنی کہ اتنے اندھے دھند جو ہے لوگ عمل کرتے رہتے بے دینی کے کام پر. ایسی ایک ٹاک میں سن رہی تھی کہ جس کے دل میں دیکھے کہ بت پرستی آ جائے. سوال کیا گیا ایسی کہ آپ سوچئے کہ آپ کا بہت بڑا ایک سمجھے کہ کوئی قیمتی بت ہے آپ کا اور ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے، اسی کمرے میں ایک بچہ بھی سو رہا ہے اور اس میں آگ لگ گئی، تو بتائیں آپ کس کو بچائیں گے؟ دیکھیں آپ کے دل میں تو آگا نہیں بھائی ہم تو بچے کو بچائیں گے، بے بس ہوتا ہے بچہ. لیکن جس سے پوچھا جا رہا تھا ان کی مت ایسے ماری گئی تھی کہ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ہم تو ہمارے اس بڑے بت کو بچائیں گے، ہمارے اس اسٹیچو کو بچائیں گے. بچہ کیا بعد میں پیدا ہو جائے گا، یہ بت تھوڑی ہے نا ہمارا، ہم اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. سوچیے آپ، آج زندوں سے زیادہ ایسے بے تکے مردوں کی محبت لوگوں کے دل میں گھر کر گئی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی قدر نہ پہچاننے کی وجہ سے. پیچھے ہم پڑھ چکے اس کو. کیوں لوگ شرک کرتے؟ جسٹ بیکاز آف کہ اللہ کی قدر ان کے دل میں نہیں ہے. جب اللہ کی قدر انسان کے دل سے نکل جاتی ہے تو یس ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ کی قدر ہوتی تو کبھی وہ شرک کی طرف نہ جاتا، کبھی بھی نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ان کی اور رسومات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے 137 میں. یہاں پر ہو گیا نا 137 الحمدللہ ہو گیا. 138 میں مزید ان کے جو ہے کچھ اور رسومات کا اشارہ کیا جا رہا ہے. سننے کے بعد پڑھنے کے بعد واقعی آپ کو محسوس ہوگا بڑے بیوقوف لوگ تھے یہ، کیسے کیسے یہ جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. دیکھیے آپ ہم نہیں کرتے نا، اس لیے ہمیں یہ باتیں ایسی عجیب سی لگتی ہیں. جو کرتے ہیں میں تو سمجھتی ہوں ان کے منہ پہ تماچا اللہ نے مارا ہے کہ تمہاری سائیکو مجھے سب پتا ہے، کیوں تم یہ کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو. یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ابھی اس آیت کو بڑا دھیان سے سنیے گا ذرا. 138 آف سورۃ الانعام. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ. اور انہوں نے کہا. اب قالو اور قل، قرآن میں الحمدللہ ہم قل بھی پڑھتے ہیں، ہم قالو بھی پڑھتے ہیں، ہے نا. آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بتاؤں گی کہ دیکھیے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے اترا ہے نا وہ قل کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ فرما دے، میرے بندوں کو آپ یہ فرما دے، میرے بندوں کو آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ فرمایا ہے اس طریقے سے. اور اس کے بالکل اپوزٹ دیٹ از قالو جو اس آیت کے شروع میں آیا ہے. قالو یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ لوگوں کا کہنا ہے، یہ لوگوں کا دین ہے. قالو جہاں بھی آپ پڑھیں یہ لوگوں نے فرمایا ہے، لوگوں نے یہ فرمایا وہ فرمایا، یہ لوگوں کا کہنا ہے. اب دیکھیے کہ ہر انسان ایون مائی سیلف، میں اور آپ، ہر انسان اپنی آزمائش لے لے دین کے لیے. یعنی کسی کے دین کو اگر آپ کو آزمانا ہے نا تو یہ آزما لے. جیسے میں خود یہ آزمائش لو اپنے لیے، یہ آزماؤں کہ میں لوگوں کو قل کی دعوت زیادہ دیتی ہوں یا قولو کی دعوت زیادہ دیتی ہوں. میں اپنی باتیں لوگوں کو زیادہ کہتی ہوں بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یا پھر اللہ نے جو فرمایا ہے اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں. بس آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے بات کر کے چھوڑ دی ہے کہ اگر دیکھیے کہ اللہ والا ہوگا، آپ کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ آپ سے قل کی بات کرے گا، بھائی لوگوں سنو اللہ نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا. لیکن جو اپنا بندہ بنانا چاہے گا آپ کو، وہ اس طریقے کی باتیں کرے گا. وقالو اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے یہ کہا. کیا کہا؟ یہ مویشی اور یہ کھیتی جو ہے نا یہ منع کر دی گئی ہے، روک دی گئی ہے. ہجر
हिजरुन, हिजरुन देखिए पत्थर को भी कहा जाता है। पत्थर कैसे हम रख देते एक जगह रुका हुआ रहता है ना, उसको मूव करेंगे किसी चीज को, उसको प्रेशर पड़ेगा तो ही मूव होगा ना। तो असल में शिर्क जो होता है ना, ये जुमला में बड़े शौर से बोल रही हूँ, लिख ले कहीं आप। शिर्क अकल पर ताला लगा देता है, सोचने समझने की सलाहियत को स्टक कर देता है, बिल्कुल आपकी की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो खत्म हो जाती है, रोक देता है। इसलिए यहाँ पर हिज्र का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अभी क्या कहते थे पता है, इनके इनके जोम में, इनके मतलब गुमान में, इनके सोच में ये सब कहते थे कि ये जो खेतियां हैं, ये मवेशी हैं, ये असल में जो है वो रोक दिए गए हैं। अच्छा, किस चीज से? लायत, और देखिए लायत अमुहा इल्ला मन नशाउ, नहीं इसमें से खा सकते हैं मगर वही जिसे हम चाहेंगे। आप सोच रहे हैं, कुछ खेतियों का हिस्सा और कुछ ऐसे जानवर जिनको ये कहते थे कि सब लोग नहीं खा सकते इसको, हाँ हम जिसको खिलाना चाहे वो खा सकता है। अल्लाह ने कहा कि बिज़म्इहिम, अपने झूठे ख्यालों की बुनियाद पर ये बात किया करते थे, ये इनका झूठा गुमान था। और दूसरी बात, वनअमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, और कुछ ऐसे कैटल्स, कुछ ऐसे मवेशी हराम कर रखी है उनकी पीठों पर सवारी करना। दूसरी बात, और कुछ मवेशी ऐसे नहीं वो लेते थे उस पर अल्लाह का नाम, अस्तगफिरुल्लाह। सोचिए जरा आप। हम्म? यानी कि यहाँ पर बात ये बताई जा रही है, अल्लाह ताला बोल रहे इफ्तिराअन अलैहि, झूठ बोलते हैं अल्लाह पर, बड़े झूठे लोग हैं ये। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये इनका गुमान था कि कुछ ऐसे, यानी कि ऐसे जानवर जिनका हुक्म अल्लाह ने, उनका गोश्त हलाल किया है, खाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं, ये जानवर है ना, ये हम जिसको बोलेंगे वही खा सकता है, और इसकी पीठ अपने पर हराम कर लेते थे, इन द सेंस उस पर सवारी नहीं करते थे। जिसको अल्लाह सुब्हान ताला ने सवारी के लिए बनाया है उस पर सवारी नहीं करते थे। इसलिए कि क्यों सवारी नहीं करते थे, या उस पर क्यों जो है वो सामान वगैरह लादते नहीं थे, कहते थे कि नहीं नहीं ये बहुत पहुंचा हुआ जानवर है। एक ये रीजन, किसी ऊँटनी ने 10 बच्चा देते तो ये तो बड़ी बुजुर्ग हो गई भाई, अभी इसके ऊपर इस उसको खा नहीं सकते, ऐसा एक ये। दूसरा ये, किसी अगर वली बुजुर्ग के नाम पर अगर उन्होंने उसको फिक्स कर दिया है तो बोलते थे नहीं नहीं ये हमारे लिए बहुत जो है मानी रखती है, हम इस पर सवारी नहीं कर सकते, कान चीर के ऐसी जो है वो छोड़ देते खुले सड़कों पर, लोगों को परेशान करते हैं वो जानवर। आज भी देखिए हमारे आसपास से नजर आते कुछ खुले जानवर यूं ही घूमते जो रहते हैं, असल में उसके बिहाइंड दीज आर द रीजन कि वो इस तरीके से जो है वो अपने बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, वलियों के नाम पर छोड़ देते थे कि नहीं हम इस पे सवारी नहीं कर सकते। और कुछ को जो है वो दूसरे जो है हस्तियों के नाम पे छोड़ते और बोलते नहीं नहीं इसके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, इसके ऊपर किसी और का नाम लेके जो है वो इसको हम जो है वो ज़िबा करेंगे। सोचिए आप जरा। और उसको ज़िबा नहीं करते थे, यूं ही छोड़ देते थे। हैरत की बात है, देखिए जरा। और आपको पता है ये सारे अमल ऐसे हैं जो इंसान को कुरान से रोकते हैं। ये सारे रस्म रिवाज के आड़ में तो इंसान कुरान की तरफ नहीं आता है, रस्म रिवाज में घिरे हुए हैं, बिल्कुल मौज मस्ती में पड़े हुए एकदम। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंटरटेनिंग, बड़े भाई बड़ा मजा आ रहा है, ये इधर भी उधर भी ऐसे, यानी कि देखिए कि रसूमात में वाकई सबको मजा आता है। और इस तरीके की रसूमात जो होती है वो इंसान को दीन से दूर कर देती है, अल्लाह की किताब से, अल्लाह से दूर कर देती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कह रहे हैं इफ्तिराअन अलैहि, ये सारी बातें अल्लाह पर ये झूठ बांध रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ये सारी बातें हैं। मुझे बड़ी अपनी एक बचपन की बात याद आती है कि हालांकि मैं भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जो बाप दादा के दीन को फॉलो करते हैं। आज उसी वजह से मैंने अपने बाप दादा के कल्चर को तो छोड़ा है, कितने बाप दादा भी छूट गए मेरे सारे इसी चक्कर में कि उनके कल्चर को मैंने शुरू से ही फॉलो नहीं किया। मैंने किया, ये अल्लाह की ज़ात थी जो अल्लाह ने बचाया मुझे, मैं समझती हूँ। तो बड़ी सुनी सुनाई बात थी जो मेरे कानों में बचपन से चली आती थी कि ऐसे नजर नियाज वाली जो चीजें हुआ करती थी, तो अक्सर हमारी जो बड़ी बूढ़ियां हुआ करती थी वो कहती थी नहीं नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाना है इसको। आप सोचिए मेरी उम्र तकरीबन बहुत छोटी 4-5 साल की उम्र में ये बात मेरे दिमाग को बिल्कुल नहीं भाई
کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، ہمیں تو ہر چیز اللہ کا نام لے کے کھانا چاہیے، حالانکہ مجھے کوئی ماحول نہیں ملا تھا اپنے گھر میں، یا اس طریقے کا دین کا ماحول، نہ اسکول میں، نہ گھر میں، نہ فرینڈ سرکل میرے کچھ. یہ اللہ کا احسان کہ بچپن سے اللہ نے غور و فکر کی بہت زیادہ جو ہے کوٹ کوٹ کی چیزیں بھر دی تھی بہت اندر. میں نے کہا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ مطلب یہ نظر و نیاز کی جو چیزیں اس پر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے. خیر کسی حد تک میں بھی اوائڈ کرتی تھی، کھاتی ہی نہیں تھی، لیکن جب وہ کسی کو دیتے تھے یہ بات ضرور بولتے تھے. یہ آیت پر اکثر مجھے وہ بچپن کی اتنا ریکیپ ہوتا ہے نا، اللہ کی پناہ، کہ یقین کریے کہ باتیں ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خود بتا رہے کہ ایسی چیزوں کو، یعنی اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے وہ لوگ. دیٹ مینس کہ یہ نظر و نیاز کی چیزیں جو ہوتی ہیں سر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ. سوچ کے اندر سے دل کانپتا ہے کہ بھائی اللہ کا نام لیے بغیر ایک لقمہ بھی انسان کیسے اپنی حلق میں ڈالتا ہے، اور وہ پیٹ میں جا کے کیا اثر دکھائے گا. سوچئے اللہ کے نام کے بغیر آپ نے کسی اور کے نام کا کھایا، پہلے تو حرام لقمہ گیا پیٹ میں، سب سے بڑی بات. چاہے وہ آپ کی حلال کمائی کا ہو، لیکن یہ لقمہ آپ کے حلال جو ہے حلال نہیں ہوگا. اللہ کے نام کے علاوہ ساری چیزیں ہم پر حرام ہے. اللہ نے کہہ دیا وہ چیز حرام ہے تمہارے لیے جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہے. آج سوچئے بزرگوں کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ نہ جانے کیا کیا چیزیں لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کھلا دیتے. تو بی کیئرفل، ویری کیئرفل. اتنا کیئرفل رہیں کہ جو کوئی شخص آپ کو کچھ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے دینے کا. یہ بہت زیادہ ایک غور کرنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کر لو جتنا جھوٹ تمہیں مجھ پر باندھنا ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ضرور وہ سزا دے گا انہیں ان کی جو یہ من گھڑک باتیں انہوں نے جو بنائی ہے، یہ افطرا جو کر رہے ہیں، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا. اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ ان جھمیلوں میں نہیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ نے آپ کو بچایا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے اعمال نہیں ہیں ہمارے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں آگے انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.